बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। और आज की जो सबसे बड़ी और अहम ख़बर है वो यकीनी तौर पर सुबह से आपके पास पाकिस्तान टेलीविज़न के ज़रिए और दीगर मीडिया के ज़रिए पहुँच रही है कि पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर एक बड़ा कमाल करके दिखा दिया है। जिस तरह इससे पहले ईरान और अमेरिका की जंग के दरमियान हमने एक जंग बंदी की जो कोशिश की थी वो कामयाब हुई थी, और 15 रोज़ा जंग बंदी के बाद एक मरतबा फिर ये समझा जा रहा था, ये कोशिश की जा रही थी कि मुज़ाकरात होंगे और अमन के लिए, एक मुस्तकिल किस्म के अमन के लिए एक मुआहिदा तय पा जाएगा। इसके लिए यकीनी तौर पर हमने अमेरिका को भी दावत दी, हमने ईरान को भी दावत दी, और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने गुज़िश्ता रोज़ शाम को जो अपडेट किया उसके मुताबिक हम आखिर तक ईरान के जवाब का इंतज़ार करते रहे, हम मुंतज़िर रहे। इस्लामाबाद की सड़कें, इस्लामाबाद के ऐवान, इस्लामाबाद के मैदान, इस्लामाबाद का हर गली कूचा जो था वो अपने मेहमानों के इस्तकबाल के लिए चश्म बरा था, लेकिन जो है ईरानी दोस्त तशरीफ़ नहीं ला सके। उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और यकीनी तौर पर उनको अपनी शराइत रखने का, अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखने का हक़ हासिल है, जैसे कि आबनाए हुरमस की नाकाबंदी। और उसके बाद भी जब तेज़ी के साथ वक़्त ख़त्म हो रहा था और तमाम लोग जो कि अमन चाहते हैं, जो कि अमन से मोहब्बत करते हैं, जो कि जंग बंदी चाहते हैं और जो ये चाहते हैं कि एक मरतबा फिर बमबारी शुरू ना हो, वो तमाम के तमाम एक अच्छी खबर की उम्मीद में थे। और मुझे इससे कोई इनकार नहीं कि पाकिस्तानियों की भारी अक्सरियत ख्वाहां थी, पाकिस्तानियों की भारी अक्सरियत चाह रही थी और वो मुंतज़र थी कि कोई अच्छी खबर आए। फिर वो अच्छी खबर आ गई कि पस पर्दा जिस तरह फाक की वजारत इत्तलात की तरफ से, वज़ीर इत्तलात की तरफ से ये बताया गया कि पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें जारी रखी हुई हैं, तो ऐसे में ये खबर आई कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सिफारिश के ऊपर सीज़ फायर को बरकरार रखने का फ़ैसला कर लिया है, ताकि इसके बारे में हतमी तजावीज़ जो हैं वो तैयार की जा सके, वो सामने लाई जा सकें। ये एक बड़ी कामयाबी थी, ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। ये एक मरतबा फिर मैं समझता हूँ कि ईरान के अवाम के हवाले से इतनी बड़ी खबर थी और पाकिस्तान का ये इतना बड़ा इक़दाम था कि ये उसी का तसलसल है। जैसे इससे पहले ईरान की पार्लियामेंट में तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे, ये उसी तरह है जैसे पहले जंग बंदी के बाद ईरान के अवाम सड़कों पर आए और उन्होंने पाकिस्तान के झंडे लहराए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ये भी एक उसी किस्म की खबर थी। अगरचे इस मौके पर कुछ ऐसे बदख्वाहों ने बदगुमानियाँ पैदा करने की कोशिश की, सोशल मीडिया पे एक मनफी किस्म की कैंपेन शुरू करने की कोशिश की गई, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया और हक़ाइक़ सामने लाए गए। और इस वक्त मेरे पास आपके लिए एक बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अभी भी मैं जिस वक्त ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, अभी कुछ देर पहले वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक इजलास ख़त्म हुआ है, जिसमें वफाकी वज़रा के साथ साथ अहम लोगों ने शिरकत की है। और उस इजलास में इस अमर का फ़ैसला कर लिया गया है कि पाकिस्तान अपनी सफारती कोशिशों को जारी रखेगा, और ये फ़ैसला भी कर लिया गया है कि ईरान के साथ भी फिर रब्ता किया जाएगा। और ये जो सफारती कोशिशें हैं ये तनाज़े के हल के लिए हैं, और इस वक्त पूरी दुनिया में और अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर मशरिक़ और मग़रिब के तमाम ममालिक की तरफ से इस जंग बंदी का खैर मक़दम किया जा रहा है, जो कि अभी अभी तोसी हुई है। इसके साथ ही आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के सफ़ीर जनाब रज़ा अमीरी मुक़द्दम की जो मुलाकात हुई है उसमें भी अमन कोशिशों पर तबादला ख़याल हुआ है। और इसके साथ ही जो इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, अगर जब प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो रिजाइयत पसंदी में कुछ थोड़ा सा आगे हैं और वो ऐलानात करते रहते हैं, लेकिन एक मरतबा फिर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि ये मुज़ाकरात जुम्मे तक भी हो सकते हैं। हम दुआगो हैं कि ये मुज़ाकरात हों, हम दुआगो हैं कि अमन को मुस्तकिल हैसियत मिले, हम दुआगो हैं कि आबनाए हुरमस के हवाले से एक ऐसा फ्रेमवर्क तय पा जाए जिससे ना सिर्फ ईरान को नुकसान ना हो, उसकी मईशत को नुकसान ना हो, बल्कि इसके साथ साथ जो खलीजी ममालिक हैं जिनके मईशत इस वक्त आप गैस और तेल पर चलती है, उस पर भी उन्हें भी किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। क्योंकि ये नुकसान जो है
یہ براہ راست ہماری زندگیوں کو متاثر کرتا ہے. اس وقت پاکستان میں اگر لوڈ شیڈنگ کی بات کی جا رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ یہ جنگ ہے، آپ نئے ہرمز کی بندش ہے، ورنہ اس سے پہلے لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. ہم اپنی وسائل کو، اپنی توانائی کو بچانے کی، محفوظ کرنے کی اور اس کا ایک وائز یوز جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی اگر آپ تیل مہنگا ہونے کی، پیٹرول مہنگا ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہ جنگ ہے. یقینی طور پر حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ عوام کے اوپر زیادہ بوجھ نہ پڑے، لیکن اس کے باوجود اس عمر کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب مہنگا تیل ہوگا، جب وار رسک ہوگا، جب اس کی فریٹ کے چارجز بڑھیں گے تو یقینی طور پر یہ قومی خزانے سے کب تک ادا کیے جائیں گے. تو ہمیں دعا کرنی ہے کہ بنیادی جو ایک مسئلہ ہے وہ حل ہو. اس وقت آبنائے ہرمز کی بندش وہ نہ صرف خلیجی ممالک کو تو پہلے سے ہی پریشان کیے ہوئے تھے، ایران کی طرف سے جو کی گئی تھی، لیکن اس کے بعد جو امریکہ کی طرف سے کی گئی ہے اس نے ایران کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ صحیح ہو جائے، درست ہو جائے، مگر صورتحال ہے کیا پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں اور آگے ہم کس طرف جا سکتے ہیں. جو معزز پینلسٹ ہیں ان کا آپ کے ساتھ تعارف کروانا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے یہاں پر ذوالفقار مہتو صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اسٹوڈیوز میں ماہر معیشت ہیں، معاشیات، اقتصادیات پر گہری نظر رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں تھوڑی دیر میں ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی بھی جوائن کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ بھی. بلکہ خالد چشتی صاحب کا خوبصورت چہرہ مجھے نظر آ گیا خوبصورت گفتگو کے ساتھ ساتھ، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ بھی ہمیں کچھ ہی دیر میں جوائن کر رہی ہیں. میں ذرا ذوالفقار مہتو صاحب کی طرف سب سے پہلے جانا چاہ رہا ہوں. اور مہتو صاحب یہ بتائیے گا آبنائے ہرمز کی کیا پوزیشن ہے اس وقت، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے معیشت پر جو اثرات ہیں، تیل کی مہنگائی ہے یا توانائی کا بحران ہے، وہ بڑا مسئلہ بن رہا ہے، وہ ختم ہونی چاہیے. کیا صورتحال ہے سر؟ نجم، پہلی بات تو یہ کہ ایک طرح کی خبر ہے یہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو صدر ٹرمپ کی جو لیٹسٹ آئی ہے ایکس پہ بیان، تو انہوں نے کہا کہ 72 گھنٹے میں مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں. یہ دراصل اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ بلاکڈ وہ عارضی طور پہ ختم کر دیں گے. یعنی جو ان کی طرف سے نیول بلاکڈ ایران کی بندرگاہوں کا ہوا ہے، 6 بندرگاہیں ہیں ان کی، تو اس کا وہ عارضی طور پہ کچھ دیر کے لیے پاز کے طور پہ ختم کرنے کا بہت زیادہ امکان ہے. ایک تو یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو امپیکٹس ہیں، دیکھیے یہ اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے نا، یہ دنیا میں 3 ایسی ہیں. ایک ملاقہ ہے، ایک جبرالٹر ہے، یہ ہرموز ہے. جی. جو یونائٹڈ نیشن کا کنونشن آن لا آف سی ہے 1994 والا، نومبر والا، اس کے اندر ایران اور امریکہ دونوں سگریٹری ہیں، اور ان دونوں سگریٹریز نے اس کے اوپر ریکٹیفائی دونوں نے نہیں کیا. 169 کنٹریز نے دنیا میں اس کو ریکٹیفائی کیا، لیکن ان دونوں نے نہیں کیا. اب مسئلہ یہ کہ حیران کن بات بھی ہے کہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم یونائٹڈ نیشن کو اس لا کے تحت، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ خلاف ورزی کر رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران خلاف ورزی کر رہا ہے، حالانکہ دونوں نے ہی اس کی ریکٹیفیکیشن نہیں کی ہوئی. تو دونوں کہتے ہیں کہ ہم پہ یہ لگتی ہی نہیں ہے، یعنی یہ یونائٹڈ نیشن، اور دونوں ہی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اچھا، یہ کہ دلچسپ بات میں نے آپ کو عرض کی. اچھا، اس کا جو امپیکٹ آ رہا ہے نا، دیکھیں ایران کے جو تیل جاتا ہے وہ 90% تو چین جاتا ہے. اب چائنا کی اپنی پوزیشن یہ ہے کہ 84% ان کی جو توانائی ہے ان کے انڈیجنس یعنی ملکی ریسورسز ہیں، باقی جو 16% ہیں اس میں ایران کا بہت سارا حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے. تو ایک تو جو چائنا ہے وہ بڑا متاثر ہو رہا ہے. اس متاثر ہونے کی وجہ سے ان کی جو فیکٹری گیٹ پہ پرائس ہے نا اشیاء کی، جو دنیا کی 30% ٹوٹل مینوفیکچرنگ چین میں ہوتی ہے، اس 30% کا جو گیٹ ویلیو یعنی ان کی پرائسز ہیں وہ 10% بڑھ گئی. یہ دنیا میں 10% چین کی چیزیں مہنگی ہو گئی. $500 ملین کا نقصان پر ڈے آج وہ اسٹیمیٹ آیا ہے، جو اس میں جو ایران کا ہے جو اس بلاکڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس طرح امریکہ سے لے کے تو ساری گلف کی اکانومیز جو ہیں ان کی ساری چیزیں رکی ہیں. کھاد کے آپ پرائسز دیکھیں تو 40% بڑھ گئی. دنیا بھر میں جو پروڈکشن ہے اگلے سال کی جو فورکاسٹ ہے یہ کھانے پینے کی اشیاء کی، فروٹس اور یعنی ویٹ کا بھی جو ہے 4.5% کمی انٹرنیشنل آ رہی ہے، اور 5.5% پھلیوں اور سبزیوں میں جو ہے وہ پروڈکشن کم ہو جائے گی. یہ کھاد کی قلت کی وجہ سے کھاد پوری نہیں کھیتوں میں جائے گی نا، ان کو پوری ملے گی نہیں نیوٹریشن. نجم، یہ پوری دنیا ایک طرح سے چوک ہو گئی. یہ چوک صرف ہرموز نہیں ہوئی، یہ پوری دنیا کی معیشت چوک ہو گئی ہے. تقریباً $1100 ارب کا نقصان ورلڈ اکانومی کو پہنچ چکا ہے. $20.4 بلین US ڈالر پر ڈے ہے.
اور آج آپ نے دیکھا کہ جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں اور فرینچ ہیں پرائم منسٹر، انہوں نے 31 ملکوں کا کٹ کیا لنڈن میں کہ یار اس کو کیسے کھولا جائے. یعنی پوری دنیا کو اس کے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہے. اچھا اب انٹرنیشنل جو لا ہے نا جس کا دونوں نے ریکٹیفیکیشن کی، اس میں بڑی دلچسپ باتیں ہیں. اس میں ایک تو ایک ہے انٹرنیشنل جو سمندر ہوتا ہے نا، اس میں 12 نوٹیکل مائل اس ساحل سے لے کے 12 نوٹیکل مائل کا مطلب 21.9 کلومیٹر نجم، وہ اس اسٹیٹ کے ہی ہوتے ہیں. وہ اسٹیٹ اس کی ذمہ دار ہوتی ہے سیکورٹی کی، وہاں سے گزرنے والی. لیکن اسٹیٹ آف ہرمز وغیرہ پہ ایکسیپشنز ہے، یہ ایکسیپشن ہے. اچھا یہ ایکسیپشن ہے لیکن اور انٹرنیشنل لا میں ہی موجود ہے. یس. اب یہ ایران کہتا ہے میں نے اس کی ریکٹیفیکیشن نہیں کی ہوئی، لہٰذا مجھ پہ لگتا ہی نہیں، میں نہیں مانتا، میں اس کا سیکریٹری تو ہوں، ریکٹیفیکیشن نہیں. لیکن نقصان دیکھیں نا، دنیا کی معیشت کو نقصان، عوام کو نقصان، مہنگائی آنے کی وجہ سے غریب پریشان. اب اس کی پولیٹیکل سائیڈ کو ڈسکس کر لیتے ہیں. میں اس کو بھی ڈسکس کرتا ہوں، لیکن اس وقت تھوڑی سی جنگی سائیڈ پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. اور اس وقت جو پریشان ہو، پاکستان کوشش کیا کر رہا ہے؟ پاکستان امن کے لیے کوشش کر رہا ہے، پاکستان آسانی کے لیے کوشش کر رہا ہے، خیر کے لیے کوشش کر رہا ہے، دنیا کے لیے کوشش کر رہا ہے. صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، بلکہ میں اپنے دشمن ملک بھارت کی بات کروں، وہ ہم سے کہیں زیادہ پریشان ہے. اس کے ساتھ جتنا زیادہ اس کے عوام اس وقت جتنے پریشانی میں ہے، میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان یہ سب کچھ کرواتا ہے، ہم اپنے دشمن ملک کے عوام پر بھی احسان کریں گے، ان کو آسانی. ہاں جی، ایل پی جی ختم جب ہو گئی ہے، میں آپ کو لیٹسٹ بات بتاؤں، صورتحال ہم انڈیا میں جرنلسٹ ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں ایل پی جی ختم ہو گئی ہے، اور پھر اب یہ ہے کہ مہنگی بجلی پہ لوگ صرف کھانا پکاتے ہیں، باقی ساری ان کی انرجی جو ہے نا چوک ہو چکا ہے. ان کا لوگ جو ہے دلی چھوڑ چھوڑ کے جانے کی جو ویڈیوز آ رہی ہے، تو پاکستان جو کچھ کر رہا ہے وہ عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، بڑی نو انسان کے لیے کر رہا ہے، اپنے دشمن کو ریلیف دینے کے لیے بھی کر رہا ہے. پاکستان سے زیادہ مشکل وہاں پر ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے، خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک جنگی حکمت عملی کی بات کی جائے اور ایران کی بات کی جائے، امریکہ کی بات کی جائے، اس کے ساتھ ہی خلیجی ممالک کے ساتھ جو ٹینشن بڑھ سکتی ہے، خالد چشتی صاحب سے کون بہتر بتا سکتا ہے کہ یہ کیا صورتحال ہے خالد صاحب؟ اور یہ جو ابھی جنگ رکی ہوئی ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ شروع ہو جاتی ہے تو کس طرح کی ہوگی، کیا امپیکٹ ہوگا؟ بہت شکریہ نجم بھائی، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے بہت زیادہ میزریز دیکھ لی دنیا نے. 8 ارب جو پاپولیشن ہے دنیا کی، کوئی بھی شاید بچا ہو شخص جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اثر جس پر نہیں ہوا. ظاہر ہے اکنامک جو فال آؤٹس ہو رہے ہیں وہ گلوبل ہوئے ہیں. امریکہ میں خود تیل اتنا مہنگا ہو گیا، وہ بہت پریشان ہے. اپارٹ فرام پولیٹیکل جو انریسٹ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو اب نیو ڈائمینشن آف ہو گئی ہے نا، جس کے آپ لوگ دیکھیں آپٹکس کی جنگ شروع ہو گئی ہے انفارچونیٹلی، کہ میں نے آپ کا جہاز پکڑ لیا، ہم نے آپ کا پکڑ لیا، میں نے آپ کا گن فائر کر کے روک لیا، اس کی تلاشی لے لی. خاص طور پر امریکہ کو سوٹ نہیں کرتا یہ. اس سے بڑے نیگیٹو میسج جا رہے ہیں. پہلے ہی آپ نے دیکھا پینک ہے مارکیٹ کے اندر، گلوبل آئل پرائسز کہاں چلے گی، کموڈیٹی کہاں چلے گی. ابھی تو یہ بہت زیادہ obviously جب سیز فائر ہونے سے تھوڑا سا ایک امید پیدا ہوئی تھی، بڑا انفارچونیٹلی وہ ابھی تک مٹیریلائز نہیں ہو پا رہی. although ہماری بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی حکومت کی، ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو انڈیا کا آن دا لائٹر نوٹ کہہ رہے تھے، کہ میں تو لائٹر کہوں گا کہ شکر ہے ابھی تک ہمیں کسی چیز پہ انہوں نے الزام نہیں دیا کہ ہم نے کوئی بلاکیڈ لگایا یا ہم نے رکوائی ہے. ہر چیز پر تو آج دن بھی ایسا ہی ہے کہ ان کے جھوٹے الزام لگانے کا دن ہے. وہ میں نے آپ سے علیحدہ بات کرنی ہے، بعد میں کروں گا. جی تو وہ دیکھیے بہت بڑا اس میں ہیومن لاسز ہوئے ہیں، ٹریجڈی ہوئی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خاص طور پر اس آپٹکس سے نکلنا پڑے گا. سب سے بڑی سپر پاور ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے پاس 11 نیوکلیر ایئر کرافٹ پاورڈ ایئر کرافٹ کیریئر ہیں. ان کے پاس تقریباً 90 کے قریب ڈسٹرائرز ہیں، 70 کے قریب سب مرین ہے، کوئی 2,70,000 پرسنل ہے. ان کی بہت بڑی نیوی ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ان کے پوائنٹ آف ویو سے میں انفارچونیٹلی کہہ رہا ہوں امریکہ کہ وہ اپنے آبجیکٹو نہیں حاصل کر سکتی، ان کی ملٹری ڈائلیوٹڈ ہے. تو وہ صرف اب شو آف فورس آپٹیکلی زیادہ سائیکولوجیکل ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے اب انفارچونیٹلی جنگ پرسیپشن کی طرف چلی گئی ہے کہ کس کا پرسیو کیا جا رہا ہے کہ اپر ہینڈ کس کا ہے. تو آئی تھنک جنگیں اس طرح نہیں لڑی جاتی. عام طور پر جنگوں کے دوران آپ نے پرفارم کرنا ہوتا ہے. انڈیا پاکستان کی ابھی ہم بات نہیں کر رہے، لیکن جنگ کے دوران پرفارم کیا گیا تھا. بعد میں میڈیا کیمپین وہ بہت تھوڑا کنٹریبیوٹ کرتی ہے، بہت تھوڑی پرسیپشن نیریٹو بدلتی ہے. حقیقت جو جنگ کے اندر آپ پرفارم کرتے ہیں وہ نہیں بدلا جا سکتا. تو پرفارمنس ڈیورنگ دا وار کاؤنٹ ہوتی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ماننا پڑے گا کہ ان کی ملٹری اتنا مائٹ ہونے کے باوجود 40 دن تک اسٹریٹ آف ہارمز نہیں کھلوا سکی، اور اس کی وجہ obviously یہی ہے
کہ وہ جو نیوی ہے یونائٹڈ بلکہ خالد صاحب یہ تو میں جب اس کا انالیسس کرتا ہوں تو آپ کے ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ میں اس کو تیسرے نمبر پہ رکھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ وہاں پہ رجیم چینج جس طرح وہ پہلوی خاندان کا کہتے تھے وہ نہیں کروا سکے. دوسری بات موجودہ حکومت کو وہ سرنڈر کرنے پر گھٹنوں پر لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور تیسری بات آپ والی بہت اہم کہ وہ آبنائے ہرمز اتنی زیادہ ٹیکنالوجی اتنی بڑی نیوی فوج ہونے کے باوجود آبنائے ہرمز نہیں کھلوا سکے, تو ان کے مقاصد تو پورے نہیں ہوئے. جی میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں, جو آپ ہم کہتے ہیں نا ریئلزم کی طرف نہیں گئے, تو یہ بہت پہلے یہ نتیجہ اخذ ہو گیا تھا. میں آپ کو دلچسپ پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. 2002 میں نیشنل ڈیفنس وار کورس کر رہا تھا اسلام آباد میں, تو ہم اپنی وار گیم کر رہے تھے. اس وقت امریکہ میں ایک اور وار گیم چل رہی تھی جس کو ایز اے سائڈ پروجیکٹ میں بھی اسٹڈی کر رہا تھا. اس کا نام تھا ملینیم چیلنج 2002. امریکہ کی نیوی ایکسرسائز کر رہی تھی, اس کے اندر ایک ریڈ فورس تھی اور ایک بلو فورس تھی. بلو فورس امریکن نیوی خود تھی, ریڈ فورس ایرانین نیوی کو یا ایرانین فورسز کو سیمولیٹ کیا گیا تھا. وہاں پہ جنرل پال جو تھے وہ جنرل بنے تھے ایرانین فورسز کے سیمولیشن میں. آپ سوچئے ذرا, انہوں نے ایگزیکٹ یہی ٹیکنیکس لگائی تھی, سپیڈ بوٹس لگائی تھی, سوام کیا تھا, ڈرونز استعمال کیے تھے, اور میسو ڈسٹرکشن کیا کاز کی اس وار گیم میں. پہلے 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے ایکسرسائز میں ایک ایئر کرافٹ کیریئر ڈبویا, 16 شپس ڈبو دیے. تو امریکن ایکسرسائز روکنی پڑی, ان کو بیف اپ کرنا پڑا امریکن فورسز کو, اور ڈاؤن پلے کرنا پڑا ایرانین فورسز کو. اور یہ میں 24 سال پرانی بات کر رہا ہوں. اور جنرل پال جو تھے انہوں نے بڑا احتجاج کیا, انہوں نے کہا میں جنگ جیت رہا تھا تو آپ نے مجھے ڈاؤن پلے میری فورسز کم کر دی. یہ سبق تو 24 سال پہلے امریکہ نے حاصل کر لیا تھا. اگر ڈراور کھولتے کہیں فائل پڑی ہوگی وار گیمنگ کی کہ آپ نے یہ غلطیاں جو اس سائڈ پہ کی تھی وہ آپ کو 24 سال سے پتہ تھی. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ زیادہ جس کو کہتے ہیں ویلیو نہیں کرتے ان پٹ کو, ملٹری کی ان پٹ کو. وینزویلا میں جو ان کا آپریشن کامیاب ہوا تو انہوں نے سوچا کہ یہ وینزویلا پلس ہے. انہوں نے ملٹری سے کنسلٹ نہیں کیا کہ آپ جو فورس ہیں, جو یہ بلو واٹر فورس ہے, یہ بلو واٹر میں کیوں کہہ رہا ہوں, بلو واٹر فورس وہ ہوتی ہے جو فار ڈسٹنس پہ اپنی فورس پروجیکٹ کرتی ہے, اسٹینڈ آف ویپن چلاتی ہے, ایئر ڈومیننس کریٹ کرتی ہے, اسٹریٹجک ایفیکٹ کریٹ کرتی ہے سرحدوں سے دور رہتے ہوئے. لیکن یہاں پہ بند گلی میں ایران نے دھکیل دیا ان کو اسٹریٹ آف ہرمز میں. آپ دیکھیں وہ ابھی پورا نیوی نے زور لگا کے وہ نہیں کھلوا سکے اب تک. تو آئی تھنک نیو ریئلزم کی طرف دونوں ملکوں کو جانا پڑے گا. جو پاکستان کی کوششیں ہیں وہ تبھی بارآور ہوں گی کہ آپٹکس سے نکلیں کہ کس نے کتنا جہاز روکا. دیکھیں ایک جہاز, نجم بھائی آپ تو ایگری کریں گے کہ اس طرح کسی جہاز کو انٹرسپٹ کر کے ویڈیو تو ہیوتیز بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں, وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک جہاز روکا اور ویڈیو بنا لی ہے. تو یہ کوئی مقابلہ ہوا, یہ دنیا کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے. یہ آپٹکس کی گیم سے آگے جانا پڑے گا. اور میں اس میں خالد صاحب اسی سے جڑا ہوا, آپ نے کہا کہ دونوں ممالک کو سوچنا پڑے گا. یقینی طور پر امریکہ کو بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اس نے کس طرح خلیجی کی تمام اس نے جو ہے اس وقت معیشت کو روکا ہوا ہے وہاں پر, ان کو جو کس طرح روکا ہوا ہے. اس میں خالد صاحب اگر ہم یہ تبصرہ کریں اور یہ کہیں کہ پاکستان ایسے میں ایک ایسی چیس بچھا کے بیٹھا ہوا ہے, ایسی شطرنج کی گیم آفر ہے کہ دونوں آئیں اور دونوں اپنی فتح کا, اپنی کامیابی کا اعلان کر سکتے ہیں. دونوں یہاں سے فیس سیونگ لے کر جا سکتے ہیں اور دنیا امن کی طرف جا سکتی ہے. دونوں کامیابی کا اعلان کر سکتے ہیں. ایبسولوٹلی, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہونا ہی نہیں. کسی کو چاہیے کہ کوئی ڈکلیئر ڈیفیٹ تو مانے گا نہیں. امریکہ سپر پاور ہے, اس کے اپنے ایمبیشنز ہیں, اس کی اپنی ملٹری مائٹ ہے. دوسرا, ایران نے ایک نیو فاؤنڈ ریلیونس گین کیا ہے کوئکلی 3 ڈائمنشن میں. ایک, اس نے جتنی ڈسٹرکشن اسرائیل کو کی تھرو بیلسٹک کروز اور ہائپرسونک میزائلز, وہ انپریزیڈنٹڈ ہے. آج تک 78 سالوں میں اسرائیل کو اتنی ڈسٹرکشن کسی نے نہیں پہنچائی. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے دیکھا اسٹریٹ آف ہارموز سارے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے, انہوں نے پکڑ کے دکھا دیا کہ ہمارے ہولڈ میں. نمبر 3, آیت اللہ خامنہئی نے شہادت سے پہلے کہا تھا کہ ہم تک محدود نہیں رہے گی جنگ, یہ خطے میں پھیل جائے گی. وہ پھیل گئی. تو 3 تو ملٹری آبجیکٹیو اسٹریٹ اوے ایران نے حاصل کر لیے ہیں. تو جب حاصل کر لیکن لیے اس تو میں پاکستان کا رول آپ فراموش نہ کریں کہ یہ خطے میں بھی پھیلی نہیں. ابھی کسی ملک نے پاکستان کی درخواست پر ایران کو جواب نہیں دیا, ورنہ جواب دینے کی طاقت سعودی عرب سے لے کر بحرین, کویت, یو اے ای سب کے پاس موجود ہے. اور اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے ہمارے ایرانی دوستوں کو, بھائیوں کو. ایبسولوٹلی, بالکل. ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں نہیں سوچوں گا آپ کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے. وہ اس لیے کہ بہت زیادہ گریسفل بیہیویئر ہم نے دکھایا. ہم نے وہ ٹرانسفارم کیا انٹو آر بردرلی مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں, اور ان کی بھی مہربانی کہ انہوں نے لاج بھی رکھی اپنی بھی. کیونکہ دیکھیے اگر وہ ہٹ بیک کر دیتے
تو ایران کے پاس ہائر ڈگری آف لیجیٹمیسی آ جاتی ہے کہ کیونکہ انہوں نے حملہ کیا ہم نے ملکوں پر، ان ملکوں نے، تو میں بھی اسٹرائک بیک کروں گا. اور سب سے زیادہ سیلیبریٹ کون کرتا؟ وہی شو اسرائیل. اسپوائلر جس کا آپ بھی روز ذکر کرتے ہیں اور ہم بھی روز ذکر کرتے ہیں. جی. تو یہ بہت ہی پاکستان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ریسٹین کرنے پر کنونس کیا، اور کریڈٹ ایکولی ان ملکوں کی حکومتوں اور لیڈرز کو بھی جاتا ہے جنہوں نے پاکستان کی بات کو آنر کیا اور سمجھا کہ یہ اسٹریٹجک ٹریپ ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. اور اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، بار بار یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی اندر کوئی ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا. اس سے پہلے بھی جب ہم 8 اپریل کو یہ سب کچھ ڈسکس کر رہے تھے اور اچانک جو ٹویٹ وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے آیا، اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے آ گیا، پھر 15 روز کی جنگ بندی، پھر بیچ میں ایک دفعہ مذاکرات ہونے. ڈاکٹر شازیہ، پھر اس کے بعد اگلا جو مرحلہ آیا اس میں ہمارے ایرانی بھائی تشریف نہیں لائے، ان کی ریزرویشنز تھیں، وہ نہیں آئے، ٹھیک ہے، ان کی مرضی. لیکن اس کے باوجود پھر ایک درخواست کر دی گئی، بیک اینڈ پہ کام چلتا رہا، اور پھر ایک مرتبہ سیز فائر جو ہے برقرار رہا. اب وہ کتنے دن کے لیے یہ بھی کنٹروورشل ہے، لیکن وہ برقرار ہے، اور غیر معینہ مدت بھی اسے کہہ سکتے ہیں. یہ جو بیک اینڈ پہ سفارتی کوششیں چل رہی ہیں یہ کیا ہیں؟ اور آج وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں سفارتی کوششیں جاری رکھنے کا اور ان کو دوبارہ منانے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے. اس کو، ان تمام چیزوں کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں، کس طرف جا رہی ہیں؟ دیکھیں، جو ہماری سفارتی کوششیں ہیں وہ بھی آپ دونوں جو ہیں وہ بالکل درست بات کر رہے تھے کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، قابو میں کیے ہوئے ہیں. گلف کے علاوہ جو ہے ہم آذربائیجان جو ہے اس کو بیچ میں سے مائنس کر جاتے ہیں بعض اوقات. تو وہاں بھی ایران کا پرابلم یہ ہے کہ کسی بھی ہمسائے ملک سے یا ریجن سے ان کی نہیں بنتی. انفارچونیٹلی انہوں نے کبھی اپنا اس کے اوپر کیپٹل سرف نہیں کیا ہے. ہمسائے ہیں تو ان کے ساتھ بھی پرابلم ہے، گلف کو ہے تو وہ انٹیمیڈیشن ہے یا جو بھی ہے تو وہ سلسلہ چل ہی رہا ہے اور چلتا ہی رہے گا. تو ان کی جو ڈپلومیٹک آئسولیشن ہے اس میں سینکشنز کا یا ویسٹ کی جو ان کے ساتھ دشمنی ہے اس کا جہاں بہت بڑا کردار ہے، ان کی اپنا بھی رویے کا بھی ان کا اس میں بہت بڑا عمل دخل ہے. اور پاکستان جو ہے، اور وہ یہ مان رہے ہیں کہ پاکستان کی وجہ سے وہ اپنا یہ سٹانس رکھ پا رہے ہیں کہ آپ اگر ہم پہ حملہ کریں گے، آپ سے مراد ہے امریکہ اگر ان پہ حملہ کرے گا تو وہ جوابی کارروائی جو ہے وہ گلف پہ کریں گے. تو گلف جو ہے اگر اس بات کو اس طرح سے نہ سمجھے اور جوابی کارروائی وہ بھی شروع کر دے تو پھر بات کہاں تک جائے گی؟ آخر کوئی تو ہے جو اس ساری چیز کو سمجھ رہا ہے، سنبھال رہا ہے، اور ان چیزوں کو، اور جس کی سب مانتے ہیں، جس پہ سب اعتبار کرتے ہیں. تو یہ ہمارا جو سٹیبلائزنگ جو فیکٹر ہے وہ تو اس سے دنیا مان رہی ہے، اور سب جو ہیں اسی. اور اب مجھے یہ تھوڑا سا خدشہ لگنے لگ گیا ہے کہ ایران شاید اس کا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں گی اور ہم جو ہے ہمارے پاس ایک ونڈو آف اپرچونٹی جو آئی ہے ہم اسے اویل نہ کریں. جیسے جواز ظریف نے ریسنٹلی ایک آرٹیکل لکھا کہ ہمیں اس ونڈو آف اپرچونٹی کو کموڈیفائی کرا لینا چاہیے. ویسٹ ہماری بات کر رہا ہے، ہماری رجیم انٹیکٹ ہے، ہم نے آپریشن جو ہے ایگریشن ایبزارب کی ہے، ہم کنسولیڈیٹ ہوئے ہیں، تو لیٹس موو آن. اور بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو کوئی ایشو بنائیں، ہم اپنی سینکشنز ختم کرواتے ہیں، فروزن ایسٹس اپنے جو ہیں وہ اپنے واپس لیتے ہیں، اپنی اکنامک انٹیگریشن کرتے ہیں. سوئفٹ سسٹم میں واپس جانا اس وقت کی بہت بڑی حقیقت ہے جب تک کہ کوئی نیا پیرالل سسٹم بن نہیں جاتا. تو اس میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ نہیں ہمیں کوئی ڈیسائسو وکٹری چاہیے، تو ڈیسائسو وکٹری جو ہے وہ ہو سکتا ہے مجھے بھی چاہیے، ہو سکتا ہے آپ کو بھی چاہیے ہو. ہم بھی کوئی یہ نہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے امریکہ جو ہے وہ فاتح کے طور پہ جائے، ذاتی یا شخصی بنیاد پہ ہماری یہ خواہش ہو، لیکن یہ ہماری خواہش ہو سکتی ہے. ایمپائرز اس طرح سے جاتی نہیں ہیں، وہ بہت نقصان کر دیتی ہیں. اور ایرانی بھی جتنے بھی کنسولیڈیٹ ہوں لوہے کے بنے ہوئے نہیں ہیں، ان کے اوپر دوبارہ اور اٹیک ہم جو ہے ہم وہ ہم باقاعدہ اسی سے ڈاکٹر صاحبہ اسی سے ڈرتے ہیں. اس سے پہلے عراق میں ہو چکا یہ نقصان، اس سے پہلے ہمارے ادھر مغرب میں ہی، ہمارے افغانستان میں جو کچھ ہوا وہ ہم دیکھ چکے ہوئے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ سب کچھ ہو دوبارہ. بالکل. اور باقاعدہ رشین میڈیا بھی اور کچھ اور تھنک ٹینک یہ بات کر رہے ہیں کہ ایران پہ ایک اور اٹیک ہونا ہے. ٹرمپ جو ہے وہ بارہا 2 انٹرویو تو ریسنٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارا پلان بی ہے کہ ہم ہیوی بمبارڈمنٹ ایران پہ کریں گے اور 20 سال تک وہ جو ہے اس کی کمر نہیں سیدھی ہوگی، تو یہی ہماری وکٹری ہے، یہ وکٹری لے کے ہم چلے جائیں گے. دیکھیں آپ نے اتنا کچھ اچیو کیا، آپ اسٹیٹ آف ہرموز جو ہے
اس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اب وہ چیز نارملائز ہو گئی، تو ریجن میں کسی کو پرابلم نہیں. اور پاکستان کے لیے تو اس لیے بھی اس میں کوئی ایز سچ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہمیں صرف ایرانیوں کی فکر ہے، کیونکہ ہم تو ایک بہت ہی لارجر اسپیکٹرم کے سیکیورٹی اور اکنامک آرکیٹیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. تو اچھا ہمارے اس اس کے وقت اسپیکٹرم میں ڈاکٹر صاحبہ، جو ہمارے ایرانی بھائیوں کا، ہمارے دوستوں کا جو سب سے بڑا اعتراض ہے کہ آپ نے ہرمز کو بند کر دیا گیا، ہم مذاکرات کے لیے نہیں آئیں گے، تو کیا یہ بات مناسب نہیں ہے، سمجھ آنے والی، منطقی نہیں ہے کہ آپ آئیں، میز پر بیٹھیں اور سب سے پہلا نقطہ یہ رکھیں کہ آئیں آپ نے ہرمز پہ مذاکرات کر لیتے ہیں، تو آپ وہاں پر اگر بات کریں، کیا مذاکرات کا بائیکاٹ کر کے پاکستان نہ آ کر آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے تھے؟ اس سے کہیں زیادہ فائدہ تو ہو سکتا ہے. اب جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، اس وقت تک آبنائے ہرمز کا فریم ورک طے ہو کے سب چیزیں طے ہو چکی ہوتی. دیکھیے، آبنائے ہرمز تو پرائم منسٹر شہباز شریف نے کھلوا دی تھی، آبنائے ہرمز کھل چکی تھی، اور ایرانی جو ہیں وہ بھی مان گئے ہوئے تھے، اور امریکہ جو ہے وہ بھی وہاں پہ. یہ تو بعد میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ جب بیان بازی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے کی بات کرتے ہیں. ادھر سے ٹرمپ کہتا ہے میں تم لوگوں کو پتھر کی دور میں پہنچا دوں گا. ان کا ایک ریپریزنٹیٹیو ہے، اس کا ٹویٹ پڑھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پروفیسر مرانڈی، آپ نے سنا ہوگا. وہ آج کہہ رہے ہیں جی کہ گلف کے سارے لوگ جو ہیں وہ گلف چھوڑ جائیں، اسٹیٹ آف ہرمز میں جتنی ویسلز ہیں ان کے کرو ان ویسلز کو چھوڑ کے اور کہیں چلے جائیں، شدید حملے ہم کرنے والے ہیں. یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی وار گیم چل رہی ہے؟ ادھر سے ایک پارٹی کہہ رہی ہے تمہیں پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے، ادھر سے دوسری پارٹی کہتی ہے کہ ڈیتھ ٹو امریکہ، ہم پورے گلف کو جو ہے وہ سارے لوگ اپنی آبادی چھوڑ کے چلے جائیں. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی کہ ہم پرنسپل سٹانس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا پرنسپل سٹانس یہ ہے کہ آپ پہ سینکشنز ہیں، آپ کا پرنسپل سٹانس یہ ہے کہ آپ کے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے آپ کو ڈس فنکشنل کرنے کے لیے. لیکن یہ جنگ آپ کو ڈس فنکشنل کر کے اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر منوپلی کریٹ کرنے کے لیے، چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے کی گئی ہے. آپ اس کا کلیکٹرل ہیں. آپ کو ایک ویکینڈ وار کے طور پہ آپ کے اوپر حملہ ہوا تھا، آپ ویکینڈ وار سے بہت زیادہ بہادر، بہت زیادہ طاقتور بن کے سامنے آئے ہیں. تو آپ اپنے ہی رویوں سے ہمیں، اگین میں بار بار یہ نہیں کہ ہم پاکستانی ہونے کی وجہ سے ہمیں اس لیے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے اب پوری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارا کام جو ہے اس کے اندر ایران جو ہے اس کا ریپروشما ایک چیپٹر سے زیادہ کی اہمیت نہیں رکھتا. ہم ایک بہت بڑی کتاب اور بڑا ایمبیشیس پلان لے کے چلے ہوئے ہیں. اللہ کرے ہمارے خدا کی برکت جو ہے ہمارے ساتھ ہو. ہم تو اس ریجن کے اندر، اس ریجن کے آپس کے اندر فنکشنل ریلیشن شپ بنانے کی بات کر رہے ہیں. بہت محبتیں، دوستیاں نہیں، لیکن باہر سے کسی تھانے دار کو بلانا نہ پڑے. اس میں ترکی ہے، سعودی عربیہ، سینٹرل ایشین کنٹریز، ایون چائنا اور رشیا آن بورڈ ہے. جب ایک جنگ جو ہے وہ ہے چائنا کے اگینسٹ، اس کو انسرکل کرنے کے لیے، آپ اس کے اندر ایک مہرہ ہیں کیونکہ آپ طاقتور ہیں اور آپ چوک پوائنٹ جو ہے اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو رشیا اور چائنا نہیں چاہتے کہ امریکہ یہاں آئے. گھٹنے گھٹنے وہ اس جنگ میں شامل ہیں. آپ اس جنگ کو جیتنے کا اکیلے دعویٰ بھی نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اتنا ملٹری ہارڈ ویئر ظاہر ہے ہے جی، رشیا اور سوچنا چائنا پڑے کی گا، یہ طرف سے سوچنا ہے. پڑے گا. اور اگر کچھ اور طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ ایران جو ہے پراکسی کے طور پر لڑے، تو ان کو بھی سوچنا پڑے گا. اور یہ بڑی ایک محتاط سی گفتگو ہے. یقینی طور پہ ہم ثالث کے طور پہ اور خاص طور پر پی ٹی وی میں بیٹھ کے ہم کسی بھی دوست کو یہ نہیں کہہ سکتے، نہ ہی اس کی طرف انگلی اٹھا سکتے ہیں. ہم تو دونوں کی چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو، امن آئے. اور اس کے ذوالفقار بھائی صاحب، ابھی جس طرح ڈاکٹر شازیہ نے ایک سے زیادہ مرتبہ ذکر کیا کہ ایران کے اوپر جس طرح سینکشنز ہیں، اور اگر ایران پر پابندیاں ختم ہوتی ہیں، وہ اپنا تیل کس طرح کتنا زیادہ فروخت کر سکتا ہے، وہ کس طرح کتنا زیادہ جو ہے منجمد اثاثے جو کہ $100 ارب کے بیان کیے جا رہے ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس کی تجارتی پابندیاں ختم ہو سکتی ہیں، وہ بینکنگ سسٹم میں، انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم میں انٹر ہو سکتا ہے. اس کے نوجوان جو ہیں وہ بے روزگاری سے بچ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس کو مل سکتی ہیں، اور پاکستان کے ذریعے اس کے امکانات کہیں زیادہ روشن ہیں. بہت زیادہ نجم. اور دیکھیں پتہ کیا ہے، ایران پچھلے کوئی 47 سال سے، جب سے یہ یعنی اسلامی انقلاب ان کا آیا، اس کے بعد سے وہ ایک آئسولیشن کی پوزیشن میں ہے. اور سینکشنز چلتے چلتے یہ پہلی سینکشنز جو ہیں یہ کوئی 47 سال پہلے لگی ہیں، اور اس کا جو $100 ارب یا $120 بلین نجم، $50 ارب کی ان کی تیل کی ایکسپورٹس 40 سے $50 ارب کی اب بھی رہی ہیں.
یعنی اس وقت بھی برے حالات میں بھی. ان برے حالات کے باوجود وہاں پہ جو پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد ہے, شرح خواندگی ہے, وہ بڑی اچھی ہے, بڑی اچھے وہ آپ سمجھے کہ ہیں. اگر ایران اس وقت صرف ایک کام کر لے, ایک کام یہ کر لے کہ اپنے تعلقات کو صرف امریکہ کے ساتھ نارملائز کر لے, یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا دوستی کر لے یا کوئی اور آگے بڑھ جائے, نہیں, صرف امریکہ کے ساتھ آپ نے اپنے تعلقات کو نارملائز کرنا ہے. یعنی آپ نے کہنا کہ آپ میرے دشمن نہیں, میں آپ کا دشمن نہیں, آپ اپنا کام کریں, میں اپنا کام کرتا ہوں. صرف اس ایک ایکشن سے, حکمت سے کام لے, تدبیر سے کام لے. میں کہتا ہوں کہ ایران ایک ایسی اکانومی, ایک ایسی قوم بنے گا جس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا. اگر آپ دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے, آج سے 2 ہفتے پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ ایران کا نمبر 1 ایشو تو اس کی یورینیم ہے, اس کا اٹامک پروگرام ہے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب وہ کدھر گیا ہے پروگرام؟ اب بات کیا ہو رہی ہے سنگل پوائنٹ پہ کہ آپ ہرموز کو کھول دیں. پھر آگے بات ہوگی, اگلے مرحلے پہ پھر بات. اچھا, ایران کہہ رہا ہے کہ آپ بلاکر ختم کر لیں. جب یہ کھلا, جس دن یہ سیز فائر ہوا اور ہرموز ایرانیوں نے کھولی ہے, تو ایران نے ایک بیان ساتھ میں یہ بھی آیا کہ ہم نے جو ڈیفائنڈ راستہ دیا ہے ہرموز کے اندر, اسی سے گزرو گے اور ہمیں بتا کے گزرو گے. تو اس کے اوپر امریکہ کا آگے بیان آ گیا کہ ہم بلاکر کر دیں گے. یعنی یہ ایک نیا ہی سیاپا پڑ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچوں جیسا کھیل نہیں ہونا چاہیے. یہ دنیا بھر کی اکانومی, دنیا بھر کے فیوچر, 8 ارب انسانوں کا فیوچر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور میں تو ابھی پہلے میں نے شروع میں آپ کو کہہ دیا کہ یہ بلاکڈ جو ہے, یہ امریکہ پارشلی سے مراد یہ ہے کہ وہ کہے گا جتنی دیر تک آپ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں یہ بند, یہ کھلا ہے, یہ بلاکڈ ختم ہے, تو یہ شرطوں پوری کر دیں گے. باقی 2 شرطیں, ایک لیبنان کی ہے, ایک لانگ ٹرم ہے, وہ پیس بورڈ میں ہونا ہے مسئلہ, فلسطین والا حال ادھر نہیں ہوگا. ویسے یہ تجویز بڑی مناسب ہے کہ دونوں اس کو کھول دیں اور آ کے مذاکرات میں بیٹھ جائیں اور اس کے بعد فیصلہ کر لیں. اگر نہیں فیصلہ ہوتا تو یہ ہے, اس پہ پیش رفت جو ہے ہو سکتی ہے. یہ ایک اہم موضوع ہے, انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اس پہ آگے بڑھے گا. لیکن اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج 22 اپریل ہے. 22 اپریل شاید اتنا اہم دن آپ کو نہ لگ رہا ہو, لیکن اہم ہے. اس دن ایک بنیاد رکھی گئی 22 اپریل کو, جب بھارت کی حکومت نے, نریندر مودی کی حکومت نے صرف بہار کے انتخابات جیتنے کے لیے, جہاں پر بی جے پی کمزور تھی, اس کے اتحادی کمزور تھے, پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن کیا. اور اس فالس فلیگ آپریشن نے, جو آپ یہ کہیں کہ جنوبی ایشیا سمیت دنیا کی آپ تاریخ کو بدل کر رکھ دیا. اس فالس فلیگ آپریشن کے نتیجے میں 10 مئی کو جو آپریشن بنیان المرصوص ہوا, اور 22 اپریل سے لے کر 10 مئی تک جس طرح مارکہ حق چلا, اس نے ایک نئی تاریخ لکھ دی. اس کے بعد پاکستان ایک فاتح کی حیثیت سے دنیا کے سامنے جس طرح ایک ساکھ والی بہادر قوم کے طور پر سامنے آیا, وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور ہم نے جس طرح جنگ شروع ہونے کے بعد صرف 4 5 6 گھنٹے کے اندر جنگ بندی, سیز فائر کی تجویز کو قبول کر لیا, ہم جنگ سے باہر نکلے, یہ بھی یقینی طور پر ہمارے کریڈٹ پر ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے تھے, وہ جنگ ہم سے شروع کی گئی اور ہم نے دشمن کو سبق سکھاتے ہی پہلی پیشکش کے اوپر امن کو قبول کر لیا. اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں 22 اپریل کے حوالے سے, تو اس کے بعد ایک اور تاریخ بھی لکھی گئی, اور وہ تاریخ یہ تھی کہ پاکستان کی مسلح افواج نے, پاکستان کی فضائیہ نے, پاکستان کی بری فوج نے, پاکستان کی نیوی بھی اس میں شامل تھی, ہم نے ایک کوارڈینیشن کے ساتھ ہم نے جنگ کو ایک نیا روپ دے دیا. ہم نے جنگ ٹیکنالوجی کے ساتھ لڑی, ہم نے جنگ اپنی فورسز کی انٹیگریشن کے ساتھ لڑی, ہم نے جو ماضی کی جنگیں ہوتی تھی ان کو بالکل بدل کر رکھ دیا. یہ سارا سلسلہ کیا تھا, کس طرح آگے بڑھا, اس کو خالد چشتی صاحب کی طرف دوبارہ جاؤں گا کہ خالد صاحب بتائیے سب کچھ اس کے بعد جو ہم نے کیا, جو ہم نے کمایا, جو ہمارے پاس آیا, وہ سب کیا ہے 22 اپریل سے لے کر 22 اپریل آج تک. نجف صاحب دیکھیے 22 اپریل کو جو واقعہ ہوا وہ تو افسوسناک ہے. اس میں تو دنیا کا کوئی بھی, اگر وہ دہشت گردی کا تھا, ہم نے بھی کنڈیم کیا تھا اس وقت, لیکن ہم نے فوری طور پر اپنی سروسز آفر کی تھی کہ ہم کوآپریشن کرنے کو تیار ہیں, ہم نیوٹرل انکوائری کرانے کو تیار ہیں, تو جس پہ ہندوستان کی تسلی ہو. لیکن ان کی تسلی ہمیں بعد میں پتہ لگا کہ ان باتوں سے نہیں ہونی تھی, اور انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا. اور آپ نے دیکھا کہ بھاولپور اور برید کے اور مختلف جگہوں پر حملہ کیا گیا, اور بنیاد یہ بنایا گیا کہ ہم نے دہشت گردوں کو ٹارگٹ کیا گیا. ہم نے ریٹیلیٹ کیا تو ہندوستانی پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم نے تو دہشت گردوں کو کیا تھا, انہوں نے ہم ہی پر حملہ کر دیا. دیکھیے, ہم نے, ہندوستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو, چاہے بعد میں افغانستان بھی میدان میں آ گیا, ہم نے یہ میسج دینا تھا کہ ہماری سوورینٹی کو بریچ کرنے کا کوئی بھی موقع ان پنش نہیں جائے گا, کوئی بھی ایسی چیز نیو نارمل نہیں بننے دیں گے.
میں پاکستان ایئر فورس میں سرو کیا تقریباً 35 سال، تو میں جانتا ہوں ہماری ٹریڈیشنلی ایئر فورس ڈیفینسو اوفینسو رہی تھی، جس کا مطلب ہے ہم ڈیفینڈ کرتے تھے موسٹلی، اور سلیکٹیولی اوفینس کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے، ہمارے پلانز بھی وہی تھے. لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم، میں کیونکہ 5-6 سال سے پاک فضائیہ کے بارے میں ڈاکومنٹریز بناتا رہتا ہوں، اور میں نے اس ڈاکومنٹری کے اندر 1 مئی کو ایک ریلیز کی تھی، 1 مئی کو کانفلکٹ سے 5 دن پہلے. وہ میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ اس وقت جو پاک فضائیہ ہے یہ وہ والی ڈیفینسو اوفینسو نہیں ہے. پہلی بات کیوں نہیں ہے؟ مجھے ایکسیس دیا گیا اس بیفور دیٹ، میں نے صرف 1 مہینہ پہلے اس جنگ سے تقریباً J-10C کے پائلٹس، J-10C کے انجینئرز ٹیکنیشین کے ساتھ، اور J-17 تھنڈر بلاک 3 کے آپریشنل بیس پر سارا دن گزارا تھا. میں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی 1 مئی کو جو ڈالی، اس میں نے کہا تھا اس ایئر فورس کو اس سٹیج پہ انڈین ایئر فورس کو چاہیے انگیج نہ کرے، یہ بہت زیادہ کمبیٹ ریڈی ہے، لیتھل ہے، اس کی لیڈرشپ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بہت اگریسو آدمی ہے، لگتا نہیں ہے آپ کو. یہ میں نے اس میں 1 مئی کو کہا تھا. اوور ملین اس کے ویوز چند دنوں میں چلے گئے، کیونکہ 5 دن بعد وہ الحمدللہ بات سچ ثابت ہو گئی. میں نے کچھ نہیں کیا اس کے اندر، میں نے صرف کنوے کیا تھا کہ یہ جو ایئر فورس ہے یہ بہت ڈسرپٹیو ہے، یہ اسٹیبلائزنگ فورس ہے، یہ ریجنل سوورینٹی کو اوفینسیولی ڈیفینڈ اور بیلنس آؤٹ کرے گی. الحمدللہ وہی ہوا. اور ایک اور بڑی دلچسپ آپ کو بتاتے چلوں کہ میں نے، ظاہر ہے میں نیشنل ڈیفنس وار کورس اور وار کالجز میں پڑھتا پڑھاتا رہا. میں نے 65 کی جنگ بھی پڑھی، میں نے 71 کی جنگ پڑھی. ولی صاحب میں آپ کو شورنس دیتا ہوں، اور میرے سے سارے جو تجزیہ نگار ہیں، ڈیفنس اینالسٹ مانیں گے، جتنی کلوز کولیبریشن، کوارڈینیشن اور سینرجی پاکستان آرمی میں اور پاکستان ایئر فورس میں پرٹیکولرلی، کیونکہ ایئر فورس کی طرف تو ہمت نہیں ہوئی، نیوی کی طرف تو ہمت نہیں ہوئی ان کی آنے کی، تو جتنی کولیبریشن اور کنورجنس سینرجی اس دفعہ پاک فضائیہ اور پاکستان آرمی کی لیڈرشپ میں تھی، وہ میں نے کبھی نہیں دیکھی. کارگل 65-71 کہیں اتنی سینرجی نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ویل تھاٹ آؤٹ پلان تھے. بعد میں کیونکہ مجھے موقع ملا، مجھے پریویلیج تھا کہ میں نے وار پلانس کا مطلب ایگزیکیوشن، جس طرح پلان ہوئی جنگ لڑی، اس طرح دیکھا جا کے کہ کیسے لڑی گئی. تو جب مجھے پلانس کا پتہ لگا تو مجھے بڑا فخر ہوا کہ ہماری فورسز اتنی سینرجی اور اتنی انٹیگریشن سے ملٹی ڈومین آپریشن کو ٹارگٹ کر کے ایک انڈیا کو ہم نے انگیج کیا، نیوٹرلائز کیا اور پنش کیا. تو میں یہ صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا نے شاید ہمیں مس ریڈ کیا، اور دوسری دفعہ انہوں نے جب کوشش کی کہ پاکستان کو شاید ایسا سبق سکھا دیں گے کہ ہم اپنے لیے نیو نارمل اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، وہ نہیں بننے دیا. تو یہ بہت بڑی الحمدللہ ایک چیلنج تھا. آپ نے دیکھا وہ وقت اور آج کا وقت، ود دی کائنڈ کرٹسی آف پرائم منسٹر مودی، ہم دنیا میں ریلیونٹ سے ریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. پہلے ہم نے اس وقت ثابت کیا، پھر اوور اس پر میں ڈاکٹر شازیہ سے ضرور سوال کروں گا، لیکن میں ایک اور چیز، آپ نے جو پہلا فکرہ کہا میں اس کے ساتھ جانا چاہوں گا کہ جو پہلگام کا فالس فلیگ تھا، جو ایک واقعہ تھا، وہ بہرحال ایک افسوسناک تھا. پاکستان دہشت گردی کی ہر جگہ پہ مذمت کرتا ہے، اور جو دہشت گردی کی گئی ہم اس کی مذمت بھی کرتے رہے، ہم اس میں تحقیقات میں شامل ہونے کے لیے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا ہم تو کہتے رہے کسی اور ملک سے کروا لیں. کل وفاقی وزیر اطلاعات نے جو آج جو گفتگو کی، اس میں انہوں نے ایک اہم بات کی، وہ یہ ہے کہ بھارت آج تک، خالد صاحب، اس میں پاکستان کے ملوث ہونے کے حوالے سے ایک بھی ثبوت نہیں پیش کر سکا، کچھ نہیں کر سکا سوائے بیان بازی کے. تو یہ کوئی ثبوت، کوئی چیز آئی اس کی طرف سے؟ ڈاکٹر شازیہ سے پوچھا آپ نے؟ جی خالد صاحب آپ سے ہی، میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتا ہوں، آپ سے. جی بالکل کوئی ثبوت نہیں آئے. دیکھیے اتنا بڑا وقوع ہوگا، اتنے لوگ جان سے گئے، جانیں تو قیمتی ہیں، بارڈر کے کسی طرف بھی ہو، اسے ہم وہ نہیں کرتے کہ یہ بارڈر اس طرف ہے یا اس طرف ہے. سیولین انوسنٹ لوگوں کی جانے جانا افسوسناک بات تھی، لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا کہ کم از کم پوسٹ وار انالیسس کیا جاتا. چلے آپ نے وہ بنیاد بنا کر، میں اس سے بھی آگے کرتا ہوں نا جی بھائی، میں اس سے آگے یہ کہتا ہوں کہ اس کو بنیاد بنا کر ایک سوورن ملک پر حملہ کر دیا آپ نے. آج تک انڈیا نے اپنے نقصانات بتائے ہیں آفیشلی، سوائے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اور ہمارے کس نے باتیں کی ہیں؟ سوائے دنیا جو اپنا اندازہ لگا کے بیٹھی ہے، کبھی انہوں نے یہ بتایا ہمارا لاسز کیا ہوئے تھے؟ انہوں نے ہمارے خدا نخواستہ کیا لاسز کیے؟ کچھ بھی نہیں آیا. آپ نے پورے 1.7 بلین لوگوں کو ہاسٹیج بنا دیا، یہاں کی سیکیورٹی کو، یہاں کی گروتھ کو، اکانومی کو، روزگار کو تہس نہس کر دیا. ان دنوں میں ظاہر ہے کتنی پینک تھی. بولو تو الحمدللہ آپ نے صحیح کہا کہ وہ چند دنوں کے بعد پرولونگ نہیں ہوئی، لیکن آپ نے دیکھا کہ بنیاد بھی غلط تھی. میں اکثر کہتا ہوں کہ کیونکہ وہ کاز جسٹیفائڈ نہیں تھی تو وار جسٹیفائڈ بھی نہیں تھی، اور وار جسٹیفائڈ نہیں تھی. بالکل صحیح. اور اس کے بعد اور ان کی بدقسمتی یہ دیکھیے، میں ڈاکٹر شازیہ سے کہوں گا اس پہ ضرور کمنٹ کریں کہ ڈاکٹر صاحب پھر ان کا ایک زوال شروع ہوا، ان کی تنہائی شروع ہوئی، اور پھر وہ عالمی منظرنامے سے غائب ہوتے چلے گئے. آج خود ان کے اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نریندر مودی کا جس طرح مذاق اڑاتے ہیں، جس طرح اس کو ایکسپوز کرتے ہیں،
یہ تو ان کا ڈھلوان پہ گرنے کا جو سفر شروع ہوا اس کے بعد وہ رک نہیں رہا اس وقت. بالکل، اور یہ ڈھلان پہ گرنے کا سفر جو ہے وہ تکبر سے شروع ہوا، اور تکبر جو ہے ان کو جھوٹ کی طرف لے گیا، جھوٹ اپنے ہی لوگوں کی جانیں لینے پہ، اور پھر اپنے ہی لوگوں کی جانیں لے کر آپ کسی کو جو ہے اس پہ حملہ کر دیتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ حملہ آپ نے جب کیا ہے تو جواب کی طاقت جو ہے اس کے پاس کتنی ہے. تو یہ سارے کا سارا بالکل یہ ہیبرس ہے کہ ہم ایسا بھی کر لیں گے، ہم ویسا بھی کر لیں گے. وہ تو بعد میں ایون ویسٹرن میڈیا بتا رہا ہے کہ وہاں پہ اسرائیلی موجود تھے اور وہ جو فالس فلیگ تھا وہ ان کی مشاورت سے اور سب کچھ وہیں پہ ہوا تھا اور اپنے ہی لوگ مروا دیے. تو ان کے پاس بات کرنے کے لیے ہے کچھ نہیں. دنیا میں یہ کسی کو کوئی بات کر نہیں سکتے ہیں کہ کیا کھویا کیا پایا کی کہانی ان کے پاس ہے نہیں. ہاں ہمارے پاس ایک پوری داستان ضرور ہے کہ اور جتنا چشتی صاحب نے بتایا وہ تو خیر ان سے تو سارا دن بھی سنتے رہیں تو ان کی گفتگو اتنی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی ہے اور اتنی اس میں نالج ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ ان سے بات کر کے سیکھتے ہیں. لیکن میں صرف آج کے دن کی مناسبت سے آج کی سچویشن سے اس کو جوڑنا چاہوں گی کہ یہ بھی انفارمیشن ہے کہ ہم کم از کم 35-36 ان کے ٹارگٹ ہم نے لاک کیے ہوئے تھے. لیکن جو ہی ہمیں یہ آئیڈیا ہوا کہ ہمارا میسج کنوے ہو گیا ہے اور جو ہم بات رجسٹر کرانا چاہتے تھے وہ ہم نے کرا دی، ہم نے اس جنگ کو بڑھایا نہیں. ہم کسی حتمی فتح یا شکست کے جو بھنور میں پھنسے نہیں کہ اگر ہمارے پاس آج طاقت ہے تو آج ہم ہندوستان جو ہے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے، اور 35 کے 35 جو ہم نے لاک کیے ہوئے ہیں ٹارگٹ، ہم نے وہاں پہ ان کو جو نقصان پہنچانا ہے نہیں. ہم نے نہ ضرورت سے زیادہ حملے کیے، نہ ہمیں اسے پرولونگ کرنے کی کوئی ضرورت تھی. ہم نے بلکہ سچویشن کو سٹیبلائز کیا، اور اس میں جس پارٹی نے کہا کہ جنگ ہم نے رکوائی، ہم نے کہا جی آپ نے رکوا دی. ہم نے یہ بھی کبھی بحث نہیں کی کہ کون کس کے پاس منتیں کرتے ہوئے گیا تھا اور کتنے دروازے تھے جن کو کھٹکھٹایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اب ہماری جان چھڑوا دیں. تو جو پارٹی دعویٰ کر رہی ہے وہ تو بہت بعد کے کسی دروازے پہ آتی تھی، اس سے پہلے بڑے جگہوں پہ جا کے ناک رگڑا گیا تھا. لیکن ہم نے اس چیز کو یہ نہیں کیا، اور یہی چیز جو ہے آج ایران، یہ نہیں ایران بہت پیارا ہے، بہت ہمیں ہمارا جو پیپل ٹو پیپل کنیکشن ہے اور جو دکھ محسوس ہوتا ہے اسی دکھ کی وجہ سے ہم بول رہے ہیں. بعض بالکل اوقات صحیح. یہ پسپائی ایک ایگزامپل ہے، یہ ایگزامپل ہے کہ جب آپ کو سیز فائر کا موقع ملا آپ نے فوراً سیز فائر کر دیا اور امن کی طرف آپ چلے گئے. لیکن جو لوگ امن کی طرف نہیں جاتے اور جو لوگ فساد کرتے ہیں، جو لوگ جھوٹ پھیلاتے ہیں، پھر گھاٹے کا سودا ہوتا ہے. اور یہ میں اگر اس کو فائنینشلی بھی دیکھوں تو ذوالفقار میں صاحب یہ نریندر مودی کے لیے یہ ہر طرح سے ایک گھاٹے کا سودا رہا. بالکل. لیکن جب میں تھوڑا سا ذرا اس کو ذرا دوسرے اینگل سے دینا چاہتا ہوں اس جنگ کو. یہ جنگ بے معنی جنگ نہیں تھی ان کی طرف سے. جو پاکستان کا یہ فالس فلیگ آپریشن تھا پہلگام کا 22 اپریل کو، اسی رات کو 10 بجے ان کا پہلا اعلان یہ تھا کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو ہیلڈ ان بیس کر رہے ہیں. وہ اس کا سارا مقصد ہی یہ تھا. اس سے پہلے آپ 2 سال کی کارروائی دیکھیں تو انٹرنیشنل کورٹ جو کورٹ تھی ہماری ورلڈ بینک کی، آربیٹریشن کی بھی اور نیوٹرل ایکسپرٹ بھی، انڈیا وہاں پہ پیش ہی نہیں ہو رہا تھا انڈس واٹر ٹریٹی کو، وہ مان ہی نہیں رہا تھا. اور اس نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا چناب پہ قبضے کا، اور یہ صرف اور صرف واٹر کا تھا. لیکن جب 10 مئی کو ہم نے جو 22 اپریل کے بعد 10 مئی کو جواب دیا، اس کے بعد سے لے کے آج تک انہوں نے کبھی نام نہیں لیا ان تمام پروجیکٹس کا جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں، چناب کا پانی ڈائیورٹ کر کے لے جائیں گے اور پاکستان کو ہم جو ہے وہ بالکل ڈرائی کر دیں گے. اس کے بعد دیکھیں وہ سارے کا سارا ان کا جو فالس فلیگ آپریشن کا منبع تھا پاکستان کے پانیوں پہ قبضے کا، وہ ختم ہو گیا. اور یہ جنگ نے پاکستان کے مستقبل کو بہت بڑی گارنٹی اور سیکورٹی دی ہے بارڈر کے حوالے سے. یہ بھی دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو ایک سفارتی اور کامیابیاں اس کے بعد ملی، جو اس کی امیج بلڈنگ ہوئی، اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جس کا بار بار حوالہ دیتے ہیں سر میتھو صاحب، اس کی تو کوئی قیمت ہے ہی نہیں. دیکھیں نا وہ تو اس کی تو کوئی قیمت ہے ہی نہیں. وہ تو آپ کا بونس ہے. اصل میں تو میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے پانیوں کی حفاظت ہوئی ہے، یہ بہت بڑا کام ہوا ہے. دنیا دیکھیں پوری دنیا ان کے اوپر لان تان کر رہی ہے کہ یار آپ نے انڈس واٹر ٹریٹی کی، اس کے اندر اس وقت پریزیڈنٹ ایزنہار نے اس کی بروکریج کرائی اور انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کی اس وقت جو بلیک پکچر ہے یہ انڈس واٹر ٹریٹی ان کے
ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. تو یہ اس قسم کے خیالات تھے, کیونکہ اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا 1948 میں انڈیا اور بہت سارے بڑا فیصلے پانی تو ذوالفقار میں سب قدرت بھی کرتی ہے. وہ ہمارا ایک ایک بوند روکنے کی کوشش کر رہے تھے, اور اس کے بعد اتنا پانی آیا کہ وہ خود بھی نہیں سنبھال سکے, اور ہماری طرف بھی اتنا پانی آیا کہ وہ سیلاب کی شکل اختیار کر گیا. تو بہت سارے فیصلے قدرت بھی کرتی ہے, اور قدرت فیصلے, اس کے فیصلے جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیں ویلکم کرنے پڑتے ہیں. اور اس وقت بھی ہم نے صرف یہی کہنا ہے کہ خود ہم امن کی طرف جائیں. آپ کو سنبھال سکتا ہے بندہ, ڈرائی اللہ کرم کرے سر, کرم کرے. بہت بہت شکریہ ذوالفقار علی مہر صاحب, ایئر کمانڈر ریٹائرڈ خالد چیشتی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر شازکیہ انور چیمہ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور آخر میں مجھے صرف ایک بات کہنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امن کے ساتھ ہے. پاکستان نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا, اور میں ایران کو بھی یہ کہوں گا, اپنے بھائیوں کو, اپنے دوستوں کو یہ کہوں گا کہ جتنے بھی تنازعات ہیں ان کو بیٹھ کر طے کریں, اس پہ گفتگو کریں, اور اپنی جتنی تہذیب ہے آپ کی پرانی, جتنی آپ کی اچھی پرسنالٹیز ہیں, جتنی آپ کی علم, ایجوکیشن اور شخصیت کی دھاک ہے, وہاں پر آ کر دکھائیں. یہ جنگ کا میدان, کوئی جنگ کا میدان جو ہے مسائل کا حل نہیں ہے. جنگ تو ساحر لدھیانوی کے مطابق خود مسائل دیتی ہے. یہ کب مسائل کا حل ہے؟ اس پر سوچیں ذرا. آئیں بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں. اللہ حافظ.